मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा हर किस्म के कर्ब बला और आफत से अपनी अमान में रखे। दो मैसेजेस आए हैं, एक तो वॉइस मैसेज था और एक टेक्स्ट मैसेज आया था मुझे। और टेक्स्ट मैसेज जो था वो काफ़ी लंबा था, मैंने पढ़ा और उस पर फिर, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस को मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता रिस्पॉन्ड करना, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज ऐसा था जिसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, लेकिन सम हाउ वो मैसेजेस के रश की वजह से वो नीचे चला गया और मुझे दोबारा मिला नहीं वो। तो मैं चाह रहा था कि बात करता उस पर अब, लेकिन नहीं जवाब दे सका, तो अब वीडियो के थ्रू ही इसी तवस्सुत से बात करेंगे। उससे पहले एक और ख़तून है, उनका एक वॉइस मैसेज आया था, पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि वो उस मैसेज में उन्होंने मुझे क्या कहा। वो ख़तून ये फरमा रही थी कि उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उनके हस्बैंड के साथ उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और मेरा ख्याल शायद 2 या 3 उनकी बेटियां हुई, और उसके बाद वो खावंद उनको छोड़ के चला गया, तलाक दे दी। और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चियों की परवरिश की, जैसे भी एक माँ इस तरह के नामसाइद हालात में कर सकती है, वैसा ही वो अल्लाह आलम जैसे जिस तकलीफ़ से की होगी, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी की शादी हुई, तो जिस मर्द से शादी हुई वो एक खबीस इंसान निकल आया। वो गालियाँ देता था, मारता था, बेइज्जत करता था, जलील करता था, जो भी ये आप सारे जानते ही हैं कि जब बच्चियाँ फंस जाती हैं कुछ ऐसे मर्दों के हाथ में तो उनके साथ क्या सलूक होता है। वो बच्ची सेंसिटिव थी, जो बच्चे ज़ाहिरी बात है ऐसे हालात में गुजरेंगे कि बाप छोड़ के चला गया और माँ ने पाला, तो वो बच्चियाँ तो वैसे भी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो उस बच्चे की वो कहती हैं कि शादी की और उसके बाद वो इस तरह के हालात में घिर गई, और उसने मुकाबला करने की तो बड़ी कोशिश की, अपने खावंद के साथ रहने की बहुत कोशिश की, बार बार उसको मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, ये इंसान ठीक नहीं है, लेकिन वो ये कहती रही कि नहीं अम्मी मैं इसके साथ ही रहूँगी। तो फिर अब कोई एक स्ट्रेस आया और उस बच्ची को डिप्रेशन आया, उसने पता नहीं आदमी ने कुछ ऐसा कहा कि तुम मर जाओ या मेरी तरफ से मेरी जान छोड़ो, कुछ ऐसी बात की। तो उस बच्ची ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी वो बच्ची। तो उस खातून ने मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मुझे ये लिखा कि सारी ज़िंदगी मैं मर्द के जुल्म का शिकार रही और वफ़ादार रहने की कोशिश की, और उसके बाद तलाक का परवाना मेरे हाथ में आया, और मैंने फिर भी कई बार मैंने सोचा भी कि मैं ख़ुदकुशी कर लूं, लेकिन अपनी बच्चियों को देखकर मैं ऐसा नहीं कर सकी, और मैंने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको पाला और मज़दूरियाँ की, जो भी जिन भी हालात से मैं गुज़री, और उसके बाद मैंने अपनी बच्ची की शादी की, और मेरी बच्ची की वाहिद उम्मीद जो था वो शख्स था। चूँकि घर से तो बाप की बेवफाई मिली, तो अब आगे शायद हस्बैंड के अंदर वो कमी पूरी हो जाए। तो मेरी बच्ची ने बहुत मुकाबला किया, लेकिन अपने मुकद्दर से हार गई और आखिर इस दुनिया से चली गई। इस मैसेज ने मुझे दुख से भर दिया, और ये किसी भी सोचने समझने और एहसास करने वाले इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे मैसेज है। मैं आपसे एक बड़ी दिल की बात कहता हूँ आज कि 5 साल गुजर गए, हर रोज़ कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, और शुरू में तो मैंने बड़ा ज़ोर मारा कि लोगों को समझाऊं, बताऊं, और थोड़ा सा उनको तफसील में भी ले जाता हूँ मैं लोगों को। तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने लोगों के गम और रंज देखने शुरू किए और उनकी मुसीबतों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो मुझे एक बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, और उसी एहसास की वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। हम इंसान इस बात को समझते नहीं हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو آسمان سے ہم پر نازل ہوتی ہیں ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ ہم پر چھا جاتی ہیں اور غم کی چادر ہم پر تان دی جاتی ہے، تو ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا چارہ ہوتا ہے کہ صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ لیکن عظیم ترین اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ مجھ سے ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں جن مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان خاتون کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ آسمان سے اتری آزمائش۔ اسی طرح سے میں آپ کو دوسرے میسج کے بارے میں بتاؤں کہ ایک صاحب کا مجھ سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نام ڈسکلوز نہیں میں کیا کرتا، جو کہتا ہے اس کا نام ڈسکلوز کر دیتا ہوں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور بیٹی 7ویں کلاس میں تھی اور بڑی لاڈلی تھی، تو بڑی انٹیلیجنٹ بچی تھی۔ مجھے نہیں پتا کب میسج آیا تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں شاید۔ تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، بچی بڑی پاپولر تھی خاندان میں، بڑی اچھی طبیعت کی سلجھی ہوئی بچی تھی وہ۔ تو اس بچی کو کوئی بیماری لگی ہے اور وہ اس کو ہاسپٹلز میں لے کے گئے ہیں، اور جو دوا دارو جتنا پیسہ اس پہ لگانا تھا لگایا، لیکن بچی کا مرض بڑھتا گیا اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ایک دن بچی اپنی بیماری سے ہار گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی۔ اب ان کی حالت کیا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر گئے اور ہم تو اب اسی طرح سے زندہ ہیں کہ ہمارے لیے تو اب اس آسمان کے نیچے کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہم بس اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور دنیا کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اور رات کو پھر مر جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں آج ان کو میں ایک اندازہ دے سکوں کہ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی درمان نہیں ہے، جن کی کوئی تسلی نہیں ہے۔ کچھ روگ آسمانوں سے ایسے اترا کرتے ہیں کہ ان کا مرہم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے طریقے سے آزمایا کرتا ہے، اور پھر ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، ان کو بخشتا بھی ہے ان بلاؤں کے صدقے اور ان آزمائشوں کے صدقے جن کو وہ برداشت کیا کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے عظیم ترین اکثریت جو میسج کرتی ہے ان کے ایشوز ہوتے ہیں ریلیشن شپس کے، معاش کے، آپس کے تعلقات کے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، ایک دوسرے سے نفرت ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو مرد ہیں ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، فائنینشیل ایشوز پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہوئے ہیں، اور بچیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور پھر اگر شادی ہو جائے تو پھر حالات آپ کو پتہ ہے، ابھی جیسے بتایا یہ والے بھی نکل آتے ہیں، باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی ہے، بھائی بہنوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے۔ تو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ ایشوز نان سیریس ہیں یا ان کی اہمیت نہیں ہے۔ مسائل تو مسائل ہیں، ان سے الجھنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ جینا بھی پڑتا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد آج کچھ اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ہم پہ بھیجنی ہیں ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے، اور ہم میں سے کوئی اولاد سے آزمایا جائے گا، کوئی مال سے آزمایا جائے گا، کوئی صحت سے آزمایا جائے گا، کچھ بھوک سے آزمایا جائے گا، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا جن چیزوں سے آزمانا ہے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے کئی چیزوں سے اکٹھے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ کیپیسٹی کی بات ہے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پرابلمز، کچھ غم، کچھ مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ آسمانوں سے اترتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے پوری طرح سے اویلیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ
ہمیں اپنے نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہماری انرجی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونی چاہیے. اب دیکھیے ایک آدمی اچھا بھلا ہے اور وہ اپنے آفس میں جاتا ہے, کام کرتا ہے, گھر میں واپس آ جاتا ہے, اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے, محبت ہو گئی ہے, اور پھر اس کا بریک اپ ہو گیا, تو اس کو غم آیا اور ٹراما آیا. اور اگر وہ مجھے میسج کرے گا یا خود اپنی زندگی میں بھی جو اس کے حالات ہوں گے, تو اس کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے وہ بہت بڑے غم کا شکار ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو غم بتائے ہیں, یہ جو دکھ اور کرب آپ کو بتایا ہے, اس کے مقابلے میں وہ دکھ اور کرب کہاں پر کھڑا ہے. میں کمپیریزن کے بڑا سخت خلاف ہوں, آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صحت کا مسئلہ اچانک آ سکتا ہے, بیماری آ سکتی ہے, غربت آ سکتی ہے بے پناہ, چھوٹی موٹی غربت کی بات نہیں کر رہا, کسی اپنے کی موت ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت ہم سب نے مر جانا ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا, نہ بولنے والے کو نہ دیکھنے والے کو, کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب مر جانا ہے. اور ہمارے اہل و عیال, ہمارے گھر والے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں, وہ ہماری آنکھوں سے دور زمین کے نیچے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. دس از فیکٹ. یہ ایک خوفناک ریئلٹی ہے جو ہمارے سر پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہمیشہ نافذ ہے. تو کوشش کریں جتنی ہو سکے کہ وہ مسائل جن کا حل نکل سکتا ہے, وہ مسائل جن کے ساتھ نسبتاً آسانی سے جیا جا سکتا ہے, ان کا بوجھ اپنے دل پر اتنا نہ لیں کہ آپ کی انرجی کنزیوم ہو جائے اور آپ تھک جائیں اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے, انگزائٹی ہو جائے, سٹریس ہو جائے, پینک اٹیک ہونے لگیں, برے خواب آنے لگیں, آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے چلے جائیں. ایسے غم کا شکار نہ ہوں جو در حقیقت اتنا بڑا غم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہوتا ہے, لیکن ہم سب دیکھتے چلے آتے ہیں کہ یہ ہم سب کی زندگیوں میں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ماں باپ سب کے مرتے ہیں, بیماریاں سب کو آتی ہیں, غربت سب کسی پہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جو کسی بھی وقت ہمیں دبوچ سکتے ہیں. ان کے لیے اویلیبل رہیے, طاقتور رہیے, ذہنی طور پر مضبوط رہیے. ایک تو میرا بات کرنے کا یہ مقصد تھا. یہ بات تو یہاں تک ہماری کلیئر ہو گئی. اچھا, اب ایک تو یہ جو 2 میسیجز میں نے بتائے ہیں, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور میں ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں, مجھے ہر 10-15 میسیج کے بعد ایک ایسا میسیج ضرور آتا ہے. میں نے یہ زندگی میں ایک بار سوچا کہ اب مجھے کون سی شے حیران کر سکے گی, اور پھر اللہ نے جب لوگوں کو میرے پاس بھیجا تو مجھے ششدر کر دیا. ایسا ٹیسٹ ہو رہا ہے لوگوں کا, اعصاب شکن امتحان لگے ہوئے ہیں. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے اپنے چلے گئے ان کو صبر عطا فرمائے, جن کے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے ان کے درجات بلند فرمائے, اور جو سختیاں اور رنج انہوں نے اٹھایا ہے اور اٹھانا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے. غم کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں. دیکھیے, میں جب کسی بھی چیز کی اناٹمی کرتا ہوں, جب کسی بھی چیز کو اس کی ڈائسنگ, سلائسنگ اینڈ چاپنگ کرتا ہوں تو بے رحمی سے کرتا ہوں. میری باتیں سنتے ہوئے ایسا احساس ہو سکتا ہے جیسے میرے اندر جذبات نہیں ہیں. جیسے ابھی میں نے یہ میسیجز پڑھے ہیں, تو اب آگے جب میں ان کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو روحانی آدمی ہوتے ہیں نا, ان کا بھرم بڑا بنا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑے مضبوط ہے. کچھ حد تک ہوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھٹی میں سے اپنے بندوں کو ایسا گزارا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ غم بھی ایسے پڑے ہوتے ہیں. لیکن امپریس نہ ہوا کریں, ڈپینڈنسی میں نہ جائیں,
کسی بھی روحانی آدمی کی، بشمول میرے، خاص طور پہ میرے، آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کی کرم فرمائی ہے، لیکن دیکھیں جو آپ کا حال ہے نا وہی حال ادھر بھی ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب وہ یہ ہے کہ کیمرے کے آگے بیٹھ، وہ کوٹ پہن کے بیٹھ گئے ہیں تو لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے تو بات کرنی ہے، اور پھر اللہ نے مزاج ایسا کر دیا دباؤ ڈال ڈال کے کہ کچھ چیزوں میں ذہن کو کشائش بخشی ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ثم الحمدللہ. لیکن غم تو غم ہے، غم تو انبیاء کو بھی آئے ہیں، آنسو تو ان کے بھی نکلے ہیں، رب کو تو انہوں نے بھی پکارا ہے. تو غم سے کس کو نجات ہے، کس کو مفر ہے، یہ تو آتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ غم میں سے گزرنے کا رویہ کیسا ہے. آج میں اسی رویے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اپنے محدود علم اور ناقص عقل کے مطابق. ہم تھوڑا سا پہلے غم کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ایٹیٹیوڈ پہ بھی آئیں گے کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں غم جو ہوتا ہے نا، غموں میں غم ایک احساس ہے، غم ایک انرجی ہے. جیسے غصہ ایک انرجی ہے، ایک فیلنگ ہے، اسی طریقے سے غم، جس کو ڈپریشن میں کہتا ہوں، یہ بھی ایک ایموشن ہے. غموں میں سب سے بڑا غم جو مجھے لگا اور میں نے دیکھا، وہ کسی اپنے بہت ہی پیارے کا زیر زمین چلے جانا ہے، وفات پا جانا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو انسان شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. غم کی سیاہ رات اس پر چھا جاتی ہے. پروسیس ہے، اس سے انکار نہیں ہے، گزرنا ہی پڑتا ہے. لیکن دیکھیے ایگزامپل لے کے آتا ہوں. دو بھائی ہیں اور ان کی والدہ فوت ہو گئی. اب دونوں پر جو غم آئے گا وہ ان کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کے علم کے درجات کے حساب سے آئے گا. یعنی ایک گھر میں ایک ہی غم مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. ایک بھائی ہو سکتا ہے برداشت کر جائے، اللہ کی رضا سمجھے، صبر کرے، اور اس کا نروس سسٹم بھی مضبوط رکھا گیا ہو، تو وہ غم تو آئے گا، روئے گا، دھوئے گا، آخر کار 3-4 دن 5 دن کے بعد تھوڑا سٹیبل ہونا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں سے نکلے گا. مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو چاہت نہیں ہے یا اس کو تڑپ نہیں ہے اپنی ماں کی. بس اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہنی ساخت ایسی بنائی ہے کہ کچھ لوگ پی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے نہیں پیا جاتا. اب اسی طرح سے دوسرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب اس کو یہ خبر ملے تو وہ غم کے بارے ہوش ہی کھو دے، اور پھر وہ غم اس پر اتنی شدت سے طاری ہو کہ اس کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے اور وہ نفسیاتی بحران کا شکار ہو جائے. اس مسئلے کو لے کر میں تھوڑی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آگے. سب سے پہلے تو آج اس بات کو سمجھ، میں ایک بار پھر آپ کو، کیونکہ ہم لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو سننے والے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیز کو اس میں سے جذبات نکال کر اس کو بالکل روکھے طریقے سے اس کو انالائز کر رہے ہیں. غم ہی رہے گا، لیکن ایک بار غم کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو صبر آنے میں ذرا آسانی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو کم کرے جلدی. دیکھیں کسی کا اپنا چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب غم آیا، تو یہ غم آ کس چیز کا رہا ہے؟ اس غم کی ایکچویلٹی اور اس کی ٹوٹیلٹی کو ذرا، اس کی فیلڈ آف موومنٹ کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، تاکہ جب ہم پہ وہ غم آئے تو انیشیل شاک لگنے کے بعد ہمارا رویہ اس غم سے نکلنے میں اللہ کی نظر میں بہترین ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بہت ہی قریبی اچانک یا کسی بیماری کے وجہ سے وفات پا جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ہمیں غم آتا ہے. اب غم جس چیز کا آتا ہے، جس بات کا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اس شخص کی